बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे और इंशाल्लाह हमारे सेकंड सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। 8 मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी हमारे दूसरे सेशन में। सबसे पहले आज की खबरें क्या हैं। पहली खबर, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आऊंगी मैं, शाहिद सिप्रा साहब आपकी तरफ। बिजली के बिलों पर जो फिक्स चार्जेस हैं उनकी वसूली शुरू हो गई है। अब वसूली तो ये हर सूरत करेंगे और हमें हर सूरत जमा भी करानी होगी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास दूसरा चांस कोई नहीं रह जाता ना, ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन ये फिक्स्ड चार्जेस कौन से हैं और किस तरह से ये जबरदस्ती, मेरे ख्याल से वो जो पिस्टल रख के अदायगी होती है ना, ये वो वाली सिचुएशन है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फिक्स चार्जेस वो होते हैं जो आपको देने हैं, और ये जब आपके यहाँ कोई पिस्टल रख देता है बस फिर आपके पास ऑप्शन यही होती है कि आपने देखिए रेवेन्यू का अभी जो सोर्स हुकूमत के पास रह गया ना, वो बिजली और गैस के बिल्स ही रह गए हैं, या फिर वास्ता के बिल्स हो सकते हैं उसमें हो जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में रेवेन्यू जनरेट करना या कह देना कि एफबीआर काम कर रहा है, टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें इसी एक पेपर पे रह गए हैं जो हर महीने आपके गेट पे एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर फेंक के चला जाता है। अब रही बात कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसके साथ दूसरी खबर भी है एक, वो इससे भी खतरनाक है कि आपका जो बेस टैरिफ है उसको चेंज कर दिया गया है। उसमें 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। अब ये 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 8 रुपए इजाफा जो है वो। और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज भी चल रहा है, टेलीफोन कॉल करिए। उसको छोड़ देना, वो तो जो क्यों, मुझे तो रिलेट करना है कि वो क्यों हो रहा है। उस बंदे पे गुस्सा आता है जो कॉल जल्दी पिक ना करे, वो पूरा सुनना पड़ जाता है। सही कह रहे हैं। अगर वो थोड़ा उस पे इतना नहीं होता, वो अगले सुनने वाले पता भाई चुक भी लाया उन कितनी देर सुनना है। और दूसरी बात ये है कि आपका वो यूनिट 42 रुपए से उठाकर 48 रुपए कुछ पैसे पे लेके गए, उसमें टैक्सेस शामिल होंगे तो 75 के करीब चला जाएगा। एक यूनिट अगर आप 70 और 75 रुपीज़ के हिसाब से लोगों को देंगे तो आप उसके बाद तवक्को करें कि लोग बिल्स अदा करें, यह मुमकिन है। और ये एक साल में कोई होशरुबा इजाफा, ये देखे ना माजी में हुआ, जो पिछले साल पिछला इक़्तिदार था उसमें डिले होता रहा, उसको ना बढ़ाया गया। फिर आने वाली गवर्नमेंट जो कहती है कि डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने इक़दाम किए, उन्होंने यही किया कि माजी का टैरिफ भी बढ़ाया, वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब दोबारा ये एक और टैरिफ बढ़ा दिया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। ये जुलाई में जो अभी बिलिंग साइकिल का आगाज़ हुआ 2 रोज़ कबल, इसमें ये इम्प्लीमेंट हो गया। फिक्स चार्जेस भी आएंगे और इजाफी जो आपका टैरिफ बना है बेस टैरिफ वो भी आएगा। बात करने का मकसद ये है कि फिक्स चार्जेस आपने एक तो 5 किलोवाट, मैं लोगों को थोड़ा तशरीह करके बता देता हूँ। आपने बिल को पकड़े और टॉप पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें लिखा होगा कि आपका मंजूर शुदा लोड कितना है, सैंक्शन लोड। वो अगर मंजूर शुदा लोड आपका 5 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, 14 तक भी होता है वैसे जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज में लोगों का, ये डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। अब अपना घर है ना, कनाल का घर है तो उसका अपना लोड है, 10 मरले का अपना है, 2 कनाल 4 कनाल का, इसका अपना लोड है। आपने जितने लोड पे ली उनको 1000 रुपया फिक्स चार्जेस देने हैं हर मंथ। दूसरा, जो 300 यूनिट से लेकर 700 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहा है या इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी फिक्स चार्जेस देने हैं। 300 वाला जो है वो आपको 200 देगा, 400 से 500 वाला जो है वो 400 देगा। इसी तरह उसकी स्लैब्स बनाई गई हैं और उसका भी मैक्सिमम 700 अबाव पे जो जा रहा है उसको भी 1000 रुपया फिक्स चार्जेस देने हैं। ये वो लोग हैं जो सिंगल फेज मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 kW 2000 रुपये एक साइड पे गया। हाँ, 5 kW अमूमी तौर पर उन लोगों ने लगा रखा है जो 3 फेज मीटर है जी। अब मेरी बात एक और, यहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े 4-4 5-5 मीटर लगवाए कि स्लैब ब्रेक कर लें। स्लैब तो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन फिक्स चार्जेस जब 4 मीटर्स पे आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? आपके तो एक्स्ट्रा पैसे वहीं पे स्टैंड करेंगे, वो भी आपको देने हैं। इसलिए इस वक्त पावर सेक्टर की या बिलखसूस अगर बिजली की कीमतों की बात करें तो इस तरह का एक वो बम बन चुका है कि आपके लोगों पे जो गिराया जा रहा है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने कोई ऑप्शन रह ही नहीं गई है। आपने ऑडियो का जिक्र किया कि हम लोग 3 महीने के लिए रिलीफ दे रहे हैं। भाई पहले उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने आपके प्रोटेक्टेड कैटेगरीज को नॉन प्रोटेक्टेड में डाला है। बिल्कुल सही कहा। 200 लोगों ये तो जुल्म किया बहुत बड़ा। इन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को फायदा उस वक्त होगा जब आप उनको वापस उनकी कैटेगरी में लेके आएंगे। सही कह रहे हैं। अदरवाइज आप 7 रुपए तो कह रहे हैं हम नहीं बढ़ा रहे, 3 महीने के लिए गए
ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں, 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے نہیں بڑھا رہے ہیں, مان لیا نہیں بڑھا دیا, 200 یونٹ اگر ہے تو 7 روپے کے حساب سے کتنا بنے گا, 1400-1500 بن جائے گا. بالکل. لیکن جو آپ نے ان کو کیٹیگری سے چینج کیا ہے اس کی مد میں ان کو 5000 روپے ہر مہینے ایکسٹرا پڑے گا. اندازہ کریں آپ. تو پھر وہ بڑھتی قیمت یا جس کی آڈیو آپ سنا رہے ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ اس لیے نایاب نا چیزوں کو مجھے لگتا ہے ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے بل کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا میں ریلیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا بل کی ادائیگیوں سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ بڑی دیر لکھی پڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں ملک میں, سیاست میں, اب مسلم لیگ نون کو جو وفاق میں حکومت ہے یا پنجاب میں جو حکومت ہے, اس کی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ سپرا صاحب کی بیٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی لیڈر کی ضرورت نہیں. میں جب سے سپرا صاحب اس کو بات کو بریف کر رہے تھے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس حکومت کو کسی اپوزیشن کی ضرورت رہی نہیں. آپ کسی کو جیل میں ڈالیں نہ ڈالیں اب فرق نہیں پڑتا قوم کو. جو 15-20% ہمدردیاں تھیں وہ بھی گئیں. جو سیٹیں کلیم آپ کر رہے تھے کہ جی ہم نے بڑی میرٹ پہ لے لی 1% کے تحت, وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا میری بات آج اس کو نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا یہاں پہ, یہ بجلی کے بلوں کی مد میں, یہ آپ کی مہنگائی کی مد میں, پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں, اور جو غریب بندے کا جینا محال ہو رہا ہے, یہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے, یہ اتنی بڑی اپوزیشن آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو شاید وہ اتنا بڑی اپوزیشن کا رسک نہ لیتے. وہ فزیکلی اپوزیشن کا رسک لے سکتے تھے. آپ نے یہ کام, آپ نے یہ بات کہہ دی نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو وہ ابھی بھی نہیں, وہ ڈیسیژن تو وہ ابھی بھی لے سکتے ہیں. وہ ہے ضرور لیکن وہ اب نہیں ہے. میں آپ کو یہ بڑا کھلا بتا رہا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ اور اپنے زاویوں سے بہت حد تک پہلے جا چکا ہوتا ہے. آپ ان کے شو کے بیان دیکھ لیں, اب تو انہوں نے بیان دینے بھی چھوڑ دیا. آنیسٹلی آپ نے بہت عرصے سے ان کو کوئی بیان دیکھا ہے؟ پہلے بیان آتا تھا کہ میں نے جماعت میں یہ کہا, میں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا, میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے یہ کہا, فلانا کا. اب کوئی بات نہیں وہ کرتے. ٹھیک ہے, وہ ایک خاموشی فیز میں جا رہے ہیں. تو جو ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں, جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں, وہ کیوں نہیں وہ فیصلے کر پا رہے؟ یہی تو باتیں ہیں کہ پہلے وہ کہتے رہے, جماعت کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی, بڑے سارے لیڈر تصدیق کریں گے. سپرے کے بھی بہت سارے دوست ہیں, میرے بھی بہت سارے دوست ہیں مسلم نون کے جو اس وقت ارکان صوبائی اسمبلی بھی ہیں, وزراء بھی ہیں, وہ تصدیق کریں گے کہ وہ پہلے ایک کلپنے والی سچویشن میں رہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہماری رہی صحیح ساکھ بھی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی ہم کھو بیٹھیں گے. اب کیا آپشن کیا آپ کے پاس؟ آپشن آپ کے پاس یہی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگلا الیکشن ہوگا, جب بھی ہوگا, جس طرح سے بھی ہوگا, آپ اس چیز کا اثر دیکھیں گے. کروانے والے تو ان کے ہاتھ سے کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا, تو یہ اگلے الیکشن تک تو میرے خیال سے میرا خیال ہے نئی نسل تو چلیں پہلے ہی ایک جگہ پہ کیپچر ہو چکی ہے, ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے. جو پرانے رہ گئے ہیں نا انشاءاللہ وہ بھی چلے جائیں گے, چلے گئے ہیں. انہوں نے ان دکھوں سے چلے جانا ہے, انہوں نے انٹینشنوں سے چلے جانا ہے. اور مجھے تو حیرانی اس بات کی ہے کہ اس جماعت کے کارکن بھی کیسے ان کو ووٹ دیں گے. صحیح بات, جس کے گھر, جس کے کچن, جس کے بیڈ روم تک یہ سارا افیکٹ جا چکا ہے اس وقت بجلی کے بلوں کا, وہ کس طرح سے ووٹ دیں گے؟ آپ کی عورتیں, یہ میں ایک اور خبر پڑھا تھا احتجاج کی بڑی, کہ جی عورتیں احتجاج کر رہی ہیں, پردہ چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں, آ کے اب کوئی فرق پڑ رہا ہے احتجاجوں کا؟ دیکھیں احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا, تو جمہوری روایات میں ہے کہ احتجاج ہوں تو اس پہ کیونکہ ہم پہلے کہتے تھے لوگ بھی بل ادا کر رہے ہیں, لوگ بھی باہر نہیں نکل رہے, اب تو لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں. لوگوں کو بل ادا کرنا پڑیں گے, ادروائز تو ایک لائن مین آئے گا گریڈ 7 کا 9 کا, اس نے پلاس مارنا, اس نے ڈسکنیکشن کرنا, میٹر بھی لے جانا ہے. پھر آپ سفارشیں کروائیں گے, بل بھی دیں گے, اور واپسی لگوانے کے لیے سفارشیں بھی کروانا پڑیں گی. نہیں آپ نہیں جسارت کر رہے, لیکن آپ تو کیلکولیشن کے ذریعے اپنا وہ بجٹ مینیج کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہر گھر میں اس وقت مینیج ہو رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء, آپ جتنا مرضی مینیج کر لیں, آپ جتنا مرضی آپ کر لیں کہ آپ نے اپنی کنزمپشن کو کنٹرول کرنا ہے, وہ جو پیچھے سے آپ کے اوپر ٹیکس اور بھاری بھرکم سلیب کی صورت میں وہ آپ کے اوپر سارے چارجز ڈلی جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کنزمپشن کیا کنٹرول کریں. 200 یونٹ کوئی یونٹ ہوتا ہے؟ 200 یونٹ آپ کہیں کہ اربن سٹی میں, دیہی علاقے میں تو چلو سمجھ آ سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چلو 200 یونٹ, بلکہ وہاں بھی بہت کم ہے. لیکن اربن علاقے جو آپ کے ہیں وہاں پر آپ اس بات کو کر سکتے ہیں کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. دیکھیں ریلیف اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کا بیس ٹیرف کی سمری نیپرا نے آپ کو بھجوائی بنا کر کیبنٹ میں, آپ اس کو مسترد کرتے, آپ تو اس کو لے کے بیٹھے رہے, آپ نے اس کو منظور کیا اور اس کے بعد نیپرا نے نوٹیفائی کر دیا. اگر ریاست یا حکومت کی ذمہ داری تھی تو نیپرا نے جو بھجوایا تھا آپ اس پہ نظر ثانی کرتے, آپ دیکھتے کہ اگر وہ 7-8 روپے بھجوا رہا ہے تو چلے اس کو 50% تک
تجاوز کرنے دیتے، لیکن نہیں، جو انہوں نے کیلکولیشن بھیجی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے، یہ آلریڈی ڈیسیژنز ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ سمری ایسے آئے گی، اس طرح کرنی ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے۔ بجلی کے بل لوگ اب اس وقت ادا نہیں کر پا رہے۔ دوسرا ایک اور بات مجھے بڑا اعتراض ہے، نیپرا نے چند دن قبل ایک نوٹیفیکیشن کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سال میں 2 دفعہ کنزیومر اپنے انسٹالمنٹ کروا سکتا ہے۔ آپ اوپر سے ایک پہاڑ توڑے جا رہے ہیں قیمتوں کے، لوگوں سے بلوں کی ادائیگی مشکل ہو جا رہی ہے، دوسرا آپ ان پہ ظلم کیے جا رہے ہیں کہ وہ سال میں صرف 2 دفعہ قسط کروا سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو ریلیکس کریں کہ وہ اگر 1 مہینے میں اس کے بعد بل نہیں ہے تو اس کی کوئی قسط کروا کے وہ جمع کروا دے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر بیسیکلی ہم نے جو قرضے لینے ہیں چیزیں تو وہاں پہ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوتا ہے آج ہوتا ہے۔ میں ابھی صبح پڑھ رہا تھا، ہمارے کسی رپورٹر نے ڈالا ہوا تھا کہ سرکاری اور جو دکاندار ہیں ان کی پھل اور فروٹ کی جو قیمتیں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ وفاقی حکومت آپ کو بجلی اور گیس کی میں دبا رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ آپ کی اشیاء ضروریہ اور یہ پھل فروٹ اور یہ سبزی کی قیمتوں میں آپ کو الجھایا ہوا ہے، دالیں، سبزیاں، چکن، ہر پھر چیز۔ مجھے بتائیں کہاں سے جائیں گے؟ اچھا پھر ایک آٹے کا بحران، پھر ایک دفعہ وہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 4-5 مہینے گزر دیکھیں، اس وقت بینرز اور فلیکسز لگائے گئے جب گندم کی آئی مارکیٹ میں آئی، کسان نقصان میں گیا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ریاست کے لیے فائدے میں گئی جیسے بھی گئی، لیکن آج پھر اگر وہی ریاست کسان کو نقصان پہنچا کر دوبارہ کنزیومر تک اس ریٹ پہ آٹا نہ پہنچا سکے تو پھر کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں سپرا صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی گورننس جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی، میں اس دن بات کر رہا تھا کہ بیوروکریسی کا عالم تو یہ ہے کہ جس دن بارش کا پانی نکل چکا تھا اس دن تو وہ وزیر اعلیٰ کو میدان میں لے آئے، اور جس دن ہم پیٹ تک پانی میں کھڑے تھے اس دن ہم سارا دن انتظار کرتے رہے کہ یار ابھی کوئی نکلے گا، آج کوئی نکلتا ہے، آج کوئی نکلتا ہے، آپ پورا دن نہیں نکلے، بلکہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو یہ تھا، اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ تو یہ تو سنجیدگی کا عالم ہے آپ کی گورننس کا، تو گورننس تو ڈے بائی ڈے بیڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے نا وہ عوام بہت تگڑی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، جو اپوزیشن نبھائے گی، جو آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے یہ الٹیمیٹ آپ کو کاٹنا ہے جو فیصلہ بول رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مزید بھی آگے قیمتیں بڑھیں گی۔ دیکھیں ٹیکسز ہیں، آپ نے جی ایس ٹی بھی اٹھا لیا، بڑھا دیا، 16% سے اوپر لے گئے، قیمتیں بڑھنی۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ ٹیکس کلیکشن کی بجائے آپ نے یہ بجلی کے بلز کو ریونیو کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوگی۔ یہ دورے بھائی بات کر رہے ہیں کہ گورننس، مجھے بتائیں آج تک گورننس نظر کہاں پہ آئی ہے؟ کسی جگہ پہ یہ ہم لوگ ایک صرف لیے لاسٹ ٹائم پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ لوگ اتنے ارب روپے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی تشہیر کے لیے مختص کر رہی ہے، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، فنکار، اداکار، ان کو ہائر کر کے اپنی تعریفیں کروا رہے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی تھی کہ یہ جو اپوزیشن جس کا ذکر دورے نایاب کر رہے ہیں، اس اپوزیشن کی جیبوں پر بوجھ کم کریں، آپ قیمتوں میں استحکام لائیں، بلکہ اس میں کمی کریں، لوگوں کو آسانی کی طرف لے کر جائیں، نہ کسی یوٹیوبر کی ضرورت پڑے گی، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل آپ کے گلی محلے میں تھڑے میں بیٹھے لوگ، چوک چوراہوں میں بیٹھے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کہیں کہ میں 100 دن ایسے گزار دیا یا 400 دن ایسے گزارنے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو گھر بیٹھا عام آدمی ہے جس نے روزانہ اپنے اخراجات برداشت کرنے ہیں، ان کو ان چیزوں کی بڑی سمجھ ہے۔ جس نے روز باہر نکلنا ہے، مزدوری کرنے کے بعد اس نے خاندان کی کفالت کرنی ہے، ایسے میں ریاست سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ ریاست سوشل میڈیا پر دونوں جماعتیں یا اپوزیشن، یہ جو بھی آپ کی سیاسی جماعتیں، ان کا آپس میں کمپٹیشن کی بجائے آپ ڈیلیور کرنے کی طرف ہیں، عوام کو ریلیف کی بات کریں۔ یہ لوگ کیا ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کمپٹیشن چلا ہوا ہے، ادھر سے کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ ایک جماعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ادھر سے آپ پیسے دے کے دوسری مبینہ طور پر جو بھی بات ہے عوام کا کوئی ہے نہیں۔ آج تک کسی نے بات کی کہ پیاز جو 70 روپے تھا وہ اچانک 130 کیوں ہے؟ پیاز جو ٹماٹر تھا وہ 60 روپے بک رہا تھا، آج 300 روپے کیوں فروخت ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں کسی نے بات کی ہو؟ ادرک جو 400 روپے تھا آج 8 روپے کیوں ہو گیا؟ 800 روپے کیوں ہو گیا؟ کسی نے پوچھا؟ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں چینی کی قیمت کہاں پہ اچھا سپرے، سستی سبزیاں بارڈر کے گیٹ کی اس طرف منتظر ہیں آپ کی، آج وہ کھولنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ٹرک کے ٹرک آتے تھے پیاز کے، ٹماٹر کے، سبزیوں کے،
اور آدھی سے بھی کم قیمت پہ آج ہم اس ٹریڈ پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور وہی بات ہے کہ ہوائی فائرنگ ادھر سے چل رہی ہے اور حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ پتہ نہیں غریب آدمی کیسے گزارا کر رہا ہے. اگر یہ حالات رہے تو پھر غریب کے لیے کوئی آپشن نہیں. جن سے انہوں نے اپنی کارکردگی شو کروائی ہے نا ویڈیوز بنوا کے, ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹماٹر ہم نے درجن میں لینے ہیں کلو کے حساب سے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ان لوگوں کی سردردی نہیں ہے, یہ جن لوگوں کی ہے وہ پریشان ہے, ان کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ بجلی کے بلوں سے ان کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے. عوام کے لیے اس کو گزارا بہت مشکل ہو چکا ہے اور بڑا خوب کا دور نیاب یہ اپوزیشن, انہوں نے خود ہی اس اپوزیشن کو جنم دیا اور شاید یہ ان کے لیے آگے چل کے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. بریک ہوگی, بریک کے بعد اگلی خبر ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. خبر ہمارے پاس کیا ہے جی, آج ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات ہیں. بانی پی ٹی آئی کی 12 مقدمات میں گرفتاری, لاہور پولیس تفتیش کرے گی. دور نایاب آپ کی طرف آؤں گی. جی بالکل, پھر وہی بات ہے کہ مجھے بار بار جا کے رہ کے بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ اب نا ایک سبجیکٹ ہمارا شاید قوم کے سلیبس سے نکلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. عوام کے مسائل اور ہمارے مسائل اور ہیں, اور مسائل اس قدر ہیں, مہنگائی ہے, کھانے پینے کا قحط لالے پڑ چکے ہیں, فاقے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور بجلی کے بلوں نے باقی چیزوں نے تو کمر توڑ دی ہے. بہرحال اب پرابلم یہ ہے کہ لاہور پولیس کی سنجیدگی کا عالم میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے اور شاہد سپرا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک وہ سنجیدگی کا عالم ان کا ہوتا ہے. اگر وہ سنجیدگی کا عالم شو کرتے تو بہت سارے واقعات تو جنم ہی نہ لیتے. سب سے بڑی بات, جس طرح یہ گرفتاری ڈالنے زمان پارک گئے تھے, اگر اس پریویس بات کرے تو کیا وہ ایک تماشا تھا کہ مجھے بتائیں؟ اور اس طرح کے آپریشن اس طرح کیے جاتے ہیں. اس طرح کے آپریشن جتنے پرلونگ ہوتے ہیں, آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے, عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے, فورس کا بھی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ واقعات کی ناکامی جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیمورلائز ہونے کا سبب بنتی ہے. میں اس کی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان مقدمات میں بھی تفتیش کا یہی معیار رکھنا ہے, یہی عالم رکھنا ہے جو لاہور پولیس کی انویسٹیگیشن ونگ مشہور ہے تفتیش کے معاملے میں, تو پھر تو یہ تفتیش ہو گئی. اور اگر آپ نے اس کو سنجیدہ بنیادوں پہ چلانا ہے, چلان کمپلیٹ کرنا ہے, چلان کمپلیٹ کر کے اس کو ٹرائل کے لیے ود ان ٹائم لمٹ اس کو جمع کرانا ہے عدالت میں تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے, پروسیڈنگ چلے, پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرے یہ دل کی ایک گٹ فیل ہے کہ یہ پھر ایک ٹائم پروسیسنگ ہوگا. مطلب کہ آپ نے وقت گین کرنا ہے, الجھائی رکھنا ہے, معاملات کو ڈریگ کرنا ہے, ایک چیز سے کوئی جماعت نکل رہی ہے تو دوسری اس کو دوسری چیز میں ڈالنا ہے. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ آپ امید نہ لگائیں. اللہ کرے کہ یہ میرٹ پہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, جو سزائیں بنتی ہیں جنہوں نے کیے ہیں, ان کے ساتھ میرٹ پہ سزا دینا بنتا تھا, وہ ہونا چاہیے. میں تو اس پہ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. شاہد سپرا صاحب آپ کا کامنٹ چاہیے, پھر بریک کی طرف چلیں گے. دیکھیں, یہ سانحہ 9 مئی جب ہوا اس وقت تو اس کی بڑی آپ کے سامنے یہ حالات کس طرح لے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو پکڑا گیا, اور لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس تک وہ لوگ کیسے گئے. آپ کے میاں والی میں ایئر فورس کی جو املاک تھیں, شہداء کے جو مجسمے تھے ان کی توڑ پھوڑ کی گئی. فیصل آباد میں آپ کے ایجنسیز کے دفاتر پر پتھراؤ کیا گیا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ بغاوت پہ آ جاتے ہیں نا. ریاست مخالف کمپینز یا جمہوری روایات کی روشنی میں اگر احتجاج ہو تو وہ سمجھ آتی ہے, لیکن آپ سرکاری املاک کو یا ان لوگوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیں جو آپ کے تحفظ کے لیے لوگ بارڈرز پہ یا پہاڑوں میں جا کے ڈیوٹیز کر رہے ہیں, آپ ان کو یونیفارم کو نقصان پہنچانا, میں تو کسی حق میں بھی نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو. دیکھیں, سیاسی بیانی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن افواج پاکستان یا سیکیورٹی فورسز میں جو بھی ہے, پولیس شامل کر لیں, ایون ٹریفک وارڈن جو آپ کے شاہراہوں پہ کھڑے ہیں, یونیفارم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. جب یونیفارم کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تحفظ ملے گا, ہم آرام سے یہاں پہ رہ بھی سکیں گے, یہ ساری چیزیں ہو سکیں گی, یہ نہیں ہو سکتی. اس لیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جنہوں نے یہ یونیفارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے. میں اس دن بھی بات کر رہا تھا اور آج بھی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے ان 2 کیسز میں جس طرح سوشل میڈیا پہ ججز کو سلام پیش کیے گئے ہیں, آنے والے کیسز میں اگر سزا ملتی ہے کسی کو تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہی سب لوگ اسی طرح ان ججز کی تصاویر لگا کر ان کو سلیوٹ کریں گے, لیکن ہوگا ایسا نہیں. کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ہوتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اسی ایک شخص کے حق میں ہی آنا چاہیے, اسی ایک جماعت کے حق میں ہی آنا چاہیے.
اس سے نکلنا ہی نہیں ہے. اس لیے میں کچھ ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے قریبی دوست ہیں جو اس پہ بڑا رکھتے ہیں, لیکن بات کرنے ان سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مٹھائی ذرا خیال نہ تقسیم کر لینا. اور اس دفعہ انہوں نے ذرا ڈر کے ہی تقسیم کی ہے. ایون کہ 2 کیسز میں بڑا ریلیف ملا ہے, لیکن آپ عدالتوں کو یا اداروں کو نقصان پہنچانے پہ آ جائیں یا لوگوں کو اس طرف اکسانا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے حق میں کوئی چیز آئے تو ٹھیک ہے, ہمارے اگینسٹ کوئی چیز آئے تو یہ بغاوت ہو رہی ہے, یہ مینج ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ان 2 کیسز کی بنیاد پر آپ دیکھیے گا جس دن ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اس دن پھر سڑکوں پہ آج مٹھائی دی پھر ٹائر ہوں گے. چھوڑے سوشل میڈیا پر آپ کو طوفان سا نظر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر خراج تحسین کوئی نہیں پیش کرے گا. پھر ان ججز کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو سلامیاں اور وہ جو بھی چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ کوئی نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ ایک شروع سے رویہ رہا ہے جب ان کے خلاف کوئی بات کی جائے یا ان کے حق میں بات نہ کی جائے تو پھر آپ کی ذات پر ڈائریکٹ باتیں دیکھیں نا. آپ عدالت کی بات کرتے ہیں نا, انصاف کی بات کرتے ہیں, تو پھر عدالتی فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے. ماضی میں آپ کے سیٹنگ پرائم منسٹرز کو نہیں ہٹایا گیا. پھر آپ کو ہر فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. سرکاری ہسپتالوں کے ملازمین سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور بات چھوٹی نہیں ہے جی. سرکاری ہسپتالوں سے ادویات چوری کرنے والا یہ گروہ ہے جو کہ پکڑا گیا ہے. ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, ایک طرف کہا یہ جا رہا ہوتا ہے ادویات ہیں نہیں. یہ ادویات کہاں جاتی ہیں یہ خبر سامنے آئی ہے. شاید دیکھیں یہ تو بڑی دفعہ ایسی چیز ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایون آپریشن تھیٹر میں سامان جو گورنمنٹ نے کسی حد تک فری کیا ہوتا ہے وہ باہر دوبارہ میڈیکل سٹورز پہ ان لواحقین کو بھیج کر سامان منگوا کر وہی سامان وہاں فروخت بھی کیا جاتا ہے. اگر میں غلط نہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں کیمریز بھی لگے. کیمراز کا کیا ہوتا ہے, آپ کے ضمیر کی اگر آواز نہیں ہے تو کیمراز نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک پیشنٹ جو بستر مرگ پر ہے اس کے سامنے ان لواحقین سے آپ ہزاروں روپے بٹورنے کی خاطر آپ سب کچھ بیچ دیتے ہیں, تو پھر سی سی ٹی وی نے کیا کرنا ہے, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک یہ بھی چیز ہے نا, آپ کے پاس بلک میں کتنی ادویات آئیں, کتنی وہاں سے نکل رہی ہیں, پراپر سٹور تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ, سٹور سے جاری بھی کیا جاتا ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, پیشنٹ جو روزانہ چیک کیے ہوتے ہیں. یہ تو اب آن لائن ہر چیز ہو گئی نا, یہ سارا ریکارڈ بھی ہوتا ہے کس کو کتنی میڈیسن فری دی, ایمرجنسی میں کتنے دی, ایمرجنسی. یہ سب مذاق ہے. کبھی آج تک کسی جگہ پہ آڈٹ ہوا ہے آپ کا؟ یہ تو عام فہم بات ہے کہ آپ لوگوں سے باہر سے ادویات جو منگاتے ہیں یہ ریسائیکل ہوتی ہیں, یہ دوبارہ انہیں سٹورز پہ فروخت ہوتی ہے کچھ پیسوں میں. یہ آپریشن کرے گورنمنٹ یا آپ کی ریاست کرے تو پھر ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جہاں حصے کا مسئلہ ہوگا, جہاں کسی کو تھوڑا مسئلہ ہوگا کہ یار میرا حصہ زیادہ سے تھوڑے پیسے, کمپلینٹ ہو گئی ہوگی. جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے, ہو سکتا ہے کمپلینٹ کرنے والا بھی کسی پرانے کیس میں وہ بھی سامنے آ جائے, وہ بھی ملوث ہو جائے. جب مل کر سب کھا رہے ہوتے ہیں پھر کوئی کمپلینٹ نہیں ہوتی. پھر اگر کمپلینٹ کرنے والا جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی آخر میں یہی کہہ دیتا ہے کہ غلط فہمی ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. یہ ریاست کے کام ہوتے ہیں. اب ایک پرچہ ہوا, دیکھیے گا کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. آپ ان سے پوچھیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے فروخت کی ہوں گی, یہ تو ابھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, ماضی میں تو فروخت کی ہوں گی, ادویات فروخت ہوتی آ رہی ہیں. اس لیے ان مافیاز کو اور پراپر ایک چین بنی ہے. یا سوری سپر صاحب کی بات کرو, اس میں آپ سوشل بیہیویئر کا بھی ضرور ذکر کریں. پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی بندہ پہ پرچہ ہو گیا, تھانے سے آ گیا, کوئی جیل کاٹ آیا, تو اس کو معاشرے میں تو بہت دور کی بات, پہلے اپنی فیملی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کئی مہینے کئی سال جو ہے وہ لوگوں سے ملتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے, ادھر جیل سے نکلتے ادھر اس کے کھانے اور دعوتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو لوگ اب پکڑے ہیں ان کی آپ سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں نا, آپ ان کو میڈیا پہ دکھائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان کے خاندان والے بھی دیکھ لیں, نقاب اتارے کہ یہ کتنے گھنونا کام کرے. جب میڈیا یہ بات کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے, میڈیا اوور ڈوئنگ کر رہا ہے. اب جب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نقاب اتار کے چہرے ان کے خاندانوں میں, ان کے رشتہ داروں میں, ان کے دوستوں میں نقاب بے نقاب کریں, اور اگر اس کے بعد بھی ان کا خاندان یا ان کا کوئی اس گھنونی کمائی کا حصہ بننا چاہتا ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا ضمیر جانے. لیکن یہ کام تو آپ کو کرنا ہے نا, تاکہ معاشرے کو بھی پتہ لگے کہ ہم جو نقاب اوڑھ کے پھر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کتنے بدنما اور داغدار چہرے شامل ہوتے ہیں. اب ہمیں اس طرف جانا پڑے گا, ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو دینی پڑے گی. پولیس انویسٹیگیشن کیا کریں, 4-5 پیسے لیں گے, تھوڑے بہت مینیج کریں گے, اس کے بعد وہی بندے دوبارہ ہسپتالوں میں انہی سیٹوں پہ بیٹھے نظر آئیں گے. اس کی وجہ ٹاپ ٹو باٹم جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی واردات ڈالتا ہے. اب ہمارا معاشرہ سارا تو اس طرف لگ پڑا ہے.
کہ سارے معاملات تو وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے دوائیاں، پھر میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ڈاکٹرز کی جو بعض پرس ہوتے اپنی ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، باقی پھر وہ ساری چیزیں اسی طرح ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں. اور اتنے بات سپرے کی بات بڑی دل کو لگی ہے کہ وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے کہ کس کے چہرے پہ کتنی مایوسی اور کتنی زیادہ ایک اس کے پاس کمی ہے کہ اس کے پاس نہ بیچارے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی سننے والا مسیحا ہوتا ہے، اور یہاں پہ کہ ہسپتالوں میں لٹتے رہتے ہیں وہ سارے دن. اچھا، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ چلڈرن یکی گیٹ اور جنرل ہسپتال سے یہ ایک ہی بندہ ہے جو ادویات چرا کر سرکاری لیبل کی جگہ اپنی کمپنی کا لیبل لگا کر فروخت کر رہا ہے. مطلب اتنا منظم گروہ ہے، اتنا منظم یہ گروہ ہے کہ چلڈرن میں بھی یہی گروہ کام کر رہا ہے، جنرل میں بھی یہی، اور یکی گیٹ ہسپتال میں بھی. دو امپورٹنٹ چیزیں آگے، اس میں فروخت جو ہے وہ بعد میں آگئی. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آگئی کہ وہ جو ٹیگ لگا لا ہے اپنی کمپنی کا، نا وہ کہاں رجسٹرڈ ہے، وہ فیکٹری کہاں پہ موجود ہے، وہاں سے کچھ ایسی میڈیسن یا اس کا آڈٹ کون کر رہا ہے. جو میڈیکل سٹور وہ ادویات لے رہے ہیں. نہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ میری فیکٹری ہے، میں اگر سپوز یہاں سے 100 چیزیں بنا رہا ہوں تو وہ ایگزسٹ کرتی ہوگی نا، وہ 100 چیز بن کر مارکیٹ میں 100 جاتی ہوگی. آپ نے اس فیکٹری کا کبھی ٹیکس یا آڈٹ یا کوئی چیز چیک کی کہ یہاں سے جو یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ کتنی میڈیسن بنا کر مارکیٹ میں دے رہی ہے؟ نہیں ہے نا، وہ تو ہاسپٹل سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ ہی؟ نہیں، یہ تو ابھی بھی نہیں ہو سکتا. پورا منظم گروہ ہے، پورا گروہ ہوگا، پورا نیٹ ورک ہے، اور ایک لیبل لگا کر چینج کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ بڑے پیمانے پر. سوال یہ ہے کہ وہ تمام میڈیکل سٹور جہاں پر یہ ادویات بیچی جا رہی ہیں، درنے آپ سستی بھی بیچی جا رہی ہوں گی عام ریٹ سے نا. دیکھیں جی، اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پہ 500 روپے کا انجیکشن ہے اور وہ اسی طرح چوری کر کے کسی کو 300 روپے کا بیچ دیتا ہے، اس کو تو مفت میں 300 آ گیا اور دکاندار کو 200 کا منافع آ گیا. تو دونوں کا کچھ نہ گیا نہ بگڑا، بلکہ گیا. پتا اس میڈیکل سٹور والے کو 100% پتا ہے نا، 100% پتا ہے. اگر وہ انلیگل اور چینج لیبل جو فالج لیبل کے ساتھ دوائی لے رہا ہے تو اس کو نہیں پتا. وہ تو ایک کمپنی کے، فرض کریں کوئی کمپنی ہے، اس کمپنی کا باقاعدہ ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کو آرڈر کر کے بلایا جاتا ہے، منگوایا جاتا ہے، پھر اس کی ایک پورا بیچ نمبر ہوتا ہے، سیریل نمبر ہوتا ہے، ادویات کہاں سے رکھی ہیں، کہاں سے نکالی ہیں، اس کی پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو جو اس طرح کی دوائیاں بیچ میں ڈال دی جاتی ہیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہم وہ بوتل شیشے والی پیتے تھے کولڈ ڈرنک کی، تو وہ 24 بوتلوں کا ڈالا ہوتا تھا، اس میں جو مافیا ہوتا تھا نا وہ 2 4 5 10 بوتلیں جو مکس کر دیتا تھا. اور کیا پتہ لگتا تھا، آتی وہ کمپنی کے ٹرک پہ تھی، آتی اسی دکان پہ تھی، کمپنی کے فریزر سے نکال کے آپ پیتے تھے. آپ کہتے تھے اس کا ٹیسٹ پتہ نہیں کیسے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بیچ میں، ڈیلیوری میں، سسٹم میں کسی بھی چیز کو انڈکٹ کرنا اور وہاں سے دوسری چیز کو، اصل کو نکال کے وہ کہیں اور بیچتے نا، یہ نارمل باتیں رہ گئی ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارے پھر دوست ہی بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار منسٹری دی، بار بار سیکٹریشپ دی، بار بار وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، ہمیں پتہ ہے ذمہ دار بھی کون ہے جنہوں نے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے. لیکن اس طرح کی خبریں منظر عام پر آتی ہیں، 1-2 دن بس اخبارات کا ٹی وی اسکرین کا حصہ رہتی ہیں، بعد میں وہی کچھ ہو رہا. دیکھیں، عبرت کا نشان نہیں نہ بنایا جاتا. احتساب کا اگر راستہ اختیار کیا جائے تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. جس طرح ہم لوگ ان کو لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے یہاں کوشچن ریز ہو جاتا ہے کہ آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں. مقدمات کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی پہ مقدمہ درج ہو جائے تو وہ اس کے خاندان میں، دوست احباب میں وہ والی عزت نہیں رہ جاتی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بجلی کے آج کل بڑے مقدمات ہو رہے ہیں. بجلی کے بلز ادا کرنے لوگوں کے لیے مشکل ہیں. ایک بندے پہ 10 مقدمات ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کرا لو کی کر لو گے. اچھا، اب اس میں آپ کے رولز ہیں کچھ. آج میں پکڑا گیا ہوں، میرے پہ FIR ہوگی بجلی چوری کی، آپ مجھے 3 مہینے 6 مہینے تک بل چارج کر لیں گے. کر لیا آپ نے، آج چارج کر لیا ہے، آج 15 جولائی کو، تو کل 16 یا 17 کو جو میں نے ڈائریکٹ سپلائی یا بجلی چوری کر لی ہے، آپ مجھے چارج نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ آپ نے 3 مہینے تو آلریڈی مجھے چارج کر لیا. پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ مسلسل چوری کرے گا. آپ کس طرح پکڑے؟ یہ بتانی نہیں چاہیے تھی بات، میں نے آن ایئر بتا دی ہے. لیکن چلے، لا تو یہی ہے، اس کو حذف بھی نہیں کیا جا سکتا، حذف بھی نہیں کیا جا سکتا، آن ایئر ہوگی. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانونی پیچیدگیاں اس طرح کی ہیں.
آپ چوری میں پکڑ کے اس کے خلاف مقدمہ تو درج کروا دیں گے، لیکن آپ اس کو روک نہیں اچھا نہیں آپ اس کو ڈال سکتے۔ مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے آج کل جو سپرا صاحب کی بیٹ میں ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہوں گی، کیونکہ ایف آئی اے بہت زیادہ ایکشن لے رہی ہے لیسکو کے، اور لیسکو والے کچھ کہتے نہیں ہوں گے، وہ ایک خاموش تنزیہ ہنستے ہوں گے جو بطور رپورٹر اور بطور پاکستانی شہری ان کے بھی دل سے چیر پھاڑ کر کے گزرتی ہوگی، ہمارے بھی گزرتی ہوگی، اور ان کے پیچھے یہی خاموش میسج ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے گا اس سے زیادہ، اور اب دیکھیے گا کیا ہو جائے گا، ٹینیور ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور یہی لوگ بعد میں ہو سکتا ہے لیسکو چیف بھی بن کے بیٹھتے ہیں اور سپرا صاحب کو کہیں آئے سپرا صاحب چائے پیئیں، پرچے تو ہو گئے بہت سارے لیکن ہوں آگے تو ایسے۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ مہنگائی کا ذکر کریں گے جو کہ عام عوام کو روزانہ کی بنیاد پر دباتی چلی جا رہی ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سبزیاں پھل ایک جگہ، اس کے علاوہ جس کو سستا پروٹین کہا جاتا ہے اس کی قیمت میں ہوش شبہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کل اور آج کے ریٹ میں اچھا خاصا فرق ہے، مطلب کل جو قیمت تھی آج ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے اس میں 10 روپے 12 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ چکن کی ہم بات کریں شاید سپرا صاحب، دیکھیں جب بھی کوئی تہوار آئے گا اللہ کے حکم سے قیمتیں بڑھیں گی، وہ اسی طرح بڑھتی بھی رہی ہیں، چاہے خوشی کا ہو غمی کا ہو تہوار جو بھی ہو، اس پہ آ کے آپ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ یہی آپ کا چکن جس کا ریٹ 390 پہ تھا آج میرے خیال میں 500 سے بھی اوپر چلا گیا۔ آج کا ریٹ بتا دیں کیا ہے؟ 550 کے قریب، 542 ہو گیا۔ دیکھیں اتنا فرق آ گیا اچانک، کیا ہوا ایسا؟ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی مسلسل قیمت بڑھتی گئی۔ ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ کنٹرول کوئی نہیں، میں تو پہلے بھی کر رہا تھا کہ ریاست کہاں پہ ہے، ریاست اپنی ذمہ داری سوشل میڈیا سے نکلے، سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا سے جن کے یہ ویسے انتظامیہ کا کام نہیں ہے، نہیں تو آپ کی ریاست انتظامیہ کو پوچھنا کس نے ہے؟ ہاں یہ تو آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا، آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ذکر، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو پوچھے گا کون؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ سوال یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، کون سی ایسی ایکسٹرا کوئی ڈیوٹیاں آج کل انہیں دے دی گئی ہیں؟ آج کل کیا ان کی تو ہمیشہ یہ کہا کرتی رہی ہے۔ یقین کریں آپ کے پروگرام کے آنے کے بعد نا یہ تو میں بھی سوچنا شروع ہو رہا تھا کہ واقعی ڈی سی صاحبہ یا ان کی ٹیم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دفتر آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بس وہ ایک روٹین کی بات پوری کرتے ہیں، میٹنگز ہی ہے نا، ہوتی ہیں میٹنگز ہوگی جی، پھر کوئی سفارشیں چل رہی ہوتی ہیں، اوپر سے پیچھے سے آگے پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ چٹیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بٹھا کے پروٹوکول دیا جاتا ہے جس لیول کا آتا ہے، پھر وفاقی صوبائی وزراء شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کچھ معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے وزٹس آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی بارش آ جائے تو ایک دو جگہ پیٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی ایڈمنسٹریشن نے جانا ہے، اس کے بعد پورا شہر ڈوب جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر پرائس کنٹرول کی میٹنگ ہے، پھر اس کے بعد ڈینگی کی میٹنگ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی مختلف کر کے شام کو اللہ خیر صلی اللہ چلے جانا ہے۔ میں تو پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو جو پہلے تھوڑا بہت خوف ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی شام کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نکلیں گے اور آپ کی تمام سائٹس کو، آپ کی تمام چیزوں کو چیک کریں گے، کہیں پہ دیکھیں گے، اب وہ خوف نہیں رہا۔ اب تو بینک جاب ہے 9 to 5 اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ کچھ ہونا ہے نہیں ہونا، ایزی چل رہا ہوتا ہے۔ شام کے بعد ٹریفک ایشوز لاہور شہر کے، اگر باقی ضلعوں پہ تو میں نہیں جا رہا، لیکن جہاں پہ ظاہری بات ہے ریزائڈ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ دیکھیں آپ کے لاہور شہر کے ٹریفک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اشاروں پہ گداگروں کا کھڑا ہونا، رانگ پارکنگ، آپ کی تجاوزات، آپ کی مہنگائی، آپ کے تمام مسائل جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کا پورا کنٹرول ہے۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اتنے سارے مسائل کے بعد کہاں بجلی کے بلوں سے عوام کی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عوام بل بل آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ، ہم ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہدائے کربلا کی قربانیوں کے حوالے سے۔ 8 محرم الحرام میں آج جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر صبرت خدا کر دیا، اس حسین ابن علی پر لاکھوں سلام۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ شہربانو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم آپ، کیا حال چل ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کچھ وہ جو سلسلہ قربانیوں کا شروع ہوا، وہ جو سلسلہ استقامت کا اور دین کی سربلندی کا جو ایک علم ہم نے دیکھا اور آج تک وہ زندہ ہے، میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیں۔ ہم تمام اہل اسلام پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں
روز عاشور کی مناسبت سے. یہ عاشور خود پیغمبر کے لیے ایک بہت بڑا، پیغمبر ہی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھیے وہ قربانی جو جناب اسماعیل پر سے ٹال دی گئی تھی، اسے جناب پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے منزل کمال پر پہنچایا گیا اور آپ کے حصے میں ذبح عظیم آئی. جناب اسماعیل کو دمبے سے تبدیل کیا گیا اور جانور ذبح ہوا اور اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن اس قربانی کا قرض باقی تھا، اس لیے کہ جناب اسماعیل کی قربانی رائگاں ہو جاتی، کیونکہ قربانی کے لیے جس پری ریکوزٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قربانی دے کر اس ماحول کی یا اصلاح کی جائے یا اس کو بچایا جائے، تو وہ صورتحال وہاں درپیش نہیں تھی. یہ سارا آخر میں پیغمبر اسلام کی شریعت، اس کتاب اور اس لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ باقی اور قائم رہے اور حق و باطل کے درمیان میں ایک ایسی تفریق پیدا ہو جائے کہ باوجود کوشش کے اس تفریق کو کوئی مٹا نہ سکے. تو یہ ذبح عظیم کی جو داستان ہے یہ جناب پیغمبر علیہ السلام کے سر کا تاج ہے. اور شاہ عبدالعزیز نے سر شہادتین میں لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی شہادت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک چھپی ہوئی شہادت جو آپ کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کے حصے میں آئی کیونکہ آپ زہر سے شہید کیے گئے، اور ایک کھلی ہوئی شہادت آپ کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی جو کربلا کے میدان میں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے. دیکھیے پیغمبر علیہ السلام نے خود اس شہادت سے پہلے اس شہادت کا اعلان فرمایا. جناب ام سلمہ ام المومنین راوی ہیں کہ جناب فاطمہ کا چھوٹا بیٹا میرے گھر میں آیا. اس روز پیغمبر میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو اس نے اور آرام کر رہے تھے، بچے نے اندر جانا چاہا تو میں نے اسے روکا کہ پیغمبر آرام فرما رہے ہیں. تو بچہ مچل گیا، اس کے مچلنے کی آواز بلند ہوئی تو پیغمبر نے آواز دی کہ ام سلمہ حسین رو رہے ہیں، اس کو میرے پاس لے آؤ. جناب ام سلمہ کہتی ہیں بچے کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے گئی اور آپ نے سینے پر بچے کو لٹا لیا، اور پھر اس کے بعد میں باہر آئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے، اور میں حیران ہوئی کہ پیغمبر کبھی اس طرح نہیں روتے تھے. میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے، آخر کیا ماجرا ہوا؟ تو جناب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ میرے سینے پر تھا اور جبریل آئے اور کہا کہ پیغمبر آپ کی امت اس بچے کو بھوکا اور پیاسا کربلا کے دشت میں قتل کر. اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے زمین کی مٹی دے کر رہے ہیں. اور یہ ساری احادیثی کتب میں یہ روایت، یہ جناب ام سلمہ اس کی راوی ہیں، سب میں موجود ہے. تو مٹی اٹھائی لے کر آئے اور کہا کہ یہ وہاں اس زمین کی مٹی ہے جہاں پر حسین قتل کیے جائیں گے. تو جناب رسول خدا نے وہ مٹی جناب ام سلمہ کے حوالے کی اور کہا تم اس وقت تک زندہ رہو گی، اور جس روز یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون ہو جائے، سمجھنا میرا بچہ قتل کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جناب ام سلمہ راوی ہیں اور جناب عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے چلے گئے تو ایک دوپہر وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس مکے میں تھے اور جناب ام سلمہ مدینے میں تھی. تو انہوں نے دوپہر کی نیند میں خواب دیکھا پیغمبر علیہ السلام ایک دشت کے اندر ہیں، صحرا میں ہیں، سر سے پیر تک آپ کا لباس خون آلود ہے، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں آپ کے خون ہے. تو اس حالت میں دیکھ کر بلک کر کہا سب نے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ کس حالت میں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا بچہ حسین قتل کر دیا گیا اور میں شہیدوں کے خون کو جمع کرتا پھر رہا ہوں. جناب ام سلمہ کہتی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور میں نے جا کر اس شیشی کو نکالا جو پیغمبر مجھے امانتاً دے گئے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ شیشی خون ہو چکی تھی، حسین قتل ہو چکے تھے. یہ اس خواب جناب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا اور اس تاریخ کو نوٹ کر لیا. جب قافلہ واپس پلٹ کر آیا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد تو وہی تاریخ تھی جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ در حقیقت تکمیل دین کا نام ہے. دیکھیے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ شریعت پیغمبر علیہ السلام میں رہتی تھیں جو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی تھی. ایک یہ کہ 2 مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو شریعت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ وہ فیصلہ جناب علی مرتضیٰ نے جنگ جمل میں کیا. دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسے حاکم پیدا ہو جائیں جو ظلم سے اور گناہ کے ذریعے سے حاکم بن جائیں اور خدا کے پیغام کو پامال کرنے لگے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. شریعت کے اس پہلو کا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر مکمل کیا. دیکھیے بہت معروف خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا منزل بیضا کے اوپر جب ہر کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا تھا. آپ نے ظہر کی نماز ختم کی اور اس کے بعد اس لشکر کو خطاب کیا جو 2000 آدمی پر مشتمل تھا اور جس کو پانی پلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری مشقیں خالی کر دی تھی.
تو آپ نے اس خطبے میں میں 3 جملے سے اس خطبے کے بتاؤں آپ کو. من رائی سلطان جائرن ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. یعنی اگر ایسا حاکم تم پر سوار ہو جائے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہو, سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور بندگان خدا پر ظلم اور گناہ کے ذریعے سے حکومت کرتا ہو, تو آپ نے نیام سے تلوار ذوالفقار نکالی اور زمین میں گاڑ کر اس قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس کا علاج اس تلوار کے اندر. اور اس کے بعد آپ نے بقیہ گفتگو کی. ہور جو اس قافلے کا اس لشکر کا سردار تھا وہ سر جھکائے امام حسین علیہ السلام کی ساری گفتگو سن رہا تھا. جب آپ کا خطبہ تمام ہوا تو ہور نے پوچھا فرزند رسول یہ جو کچھ آپ نے کہا یہی آپ کا مطلب ہے؟ عرب فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. وہ خطبے کے الفاظ سے سمجھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کس مشن کی طرف جا رہے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا بے شک جو میں نے کہا یہی میرا مقصد ہے. تو اس نے کہا میں آپ کو خوف دلاتا ہوں, ہوشیار کرتا ہوں, آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بالموت تخفنی, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرا قتل ہونا بھی انسانیت کے لیے عزت و شرف کا باعث بن جائے گا اور ان کی نجات کا سبب بن جائے گا. اور اگر میں زندہ رہوں تب بھی میں صاحب عزت و شرف ہوں اور انسانیت اس سے بھی فیض پائے گی. لیکن تیرے لیے یہ بہت ذلت کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے. یہ اتنا پاورفل سٹیٹمنٹ تھا امام حسین علیہ السلام کا جو تیر کی طرح جا کر ہور کے سینے پر لگا کہ زندگی کی میعاد کتنی ہے, چند دن, چند سال, چند مہینے, اور اس چھوٹی سی میعاد کو پورا کرنے کے لیے آپ کی ذلت سے ناک رگڑ دی جائے. آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں یا عزت کے ساتھ اپنے جان کو قربان کرتے ہیں اور عزت اور آبرو اور وقار انسانی کے سر کو بلند کرتے ہیں؟ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے. تو اس چھوٹے سے جملے نے ہر کی زندگی کو تبدیل کر دیا اور اس نے پھر اس راستے کو اختیار کیا جو عزت کا راستہ تھا, شرافت کا راستہ تھا. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ دین کے معاملات میں اور پیغمبر اسلام کی لائے ہوئے پیغام اور اسلام کے حیثیت کے معاملات میں آپ کی پیوٹل پوزیشن ہے. دیکھیے 12,000 خطوط اگر تاریخیں لکھتی ہیں کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے, اس وقت بڑے بڑے لوگ تاریخ میں موجود ہیں. بالکل کوئی ایک خط بھی کسی نے کسی اور کو نہیں بھیجا. اچھا ان 12,000 میں سارے خط جو ہیں وہ دوستوں کے نہیں تھے, تھوڑے سے خط دوستوں کے تھے, باقی منافقوں کے تھے, اور بہت سارے سرکاری جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو گھیر کر لایا جائے اس طرح کے خطوط تھے. لیکن ان میں سے بھی ایک خط بھی کسی اور کو نہیں گیا. تو سب کی نظریں امام حسین علیہ السلام کی طرف اس لیے لگی ہوئی تھی. آپ کی وہ الفاظ کہ ہم جب ولید نے اور مروان نے آپ سے بیعت کا سوال کیا تو آپ نے کہا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں, مختلف الملائکہ ہیں, رسالت کی کان ہیں, ملائکہ ہمارے گھر میں آتے اور جاتے ہیں, خدا نے ہم سے کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر کائنات کا اختتام کرے گا, ہمیں ہماری بیعت ہونی چاہیے یا ہم لوگوں کی بیعت کریں. تو امام حسین اسلام نے اپنی شخصیت کا تعارف تو وہیں پر کرا دیا تھا اور سب آپ کی شخصیت کا تعارف جانتے تھے. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ پیغمبر علیہ السلام بھرے محفل میں اور بھرے مجمع میں امام حسین کو سینے سے لگا کے کہتے تھے ریحانہ تو ہما, یہ میری دنیا کی خوشبو ہے. امام حسن اور حسین کو سینے سے لگا کے کہتے تھے یہ میری دنیا کی خوشبو ہے. ایک زانوں پر ایک سے نواسی کو بٹھاتے تھے اور دوسرے پر دوسرے کو, اور کہتے تھے حاضہ امامان, یہ امام ہیں, بیٹھ جائیں تب بھی اور کھڑے ہو جائیں تب بھی. اور وہ منظر تو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی. پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی مسجد سے باہر نکلے, کسی صحابی نے کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی, پیغمبر بازار کے چوک پر آئے, وہاں بچے کھیل رہے تھے, ان میں آپ کے نواسے بھی تھے. امام حسین علیہ السلام چھوٹا نواسا کھیل رہا تھا. پیغمبر نانا کو دیکھ کر بچہ جو ہے وہ شوق ہوا اور اس نے آگے آگے بھاگنا شروع کیا. نانا نے بچے کا پیچھا پیچھا کرنا شروع کیا اور پیغمبر اس طرح بچے کے پیچھے بھاگتے تھے کہ جیسے وہ بہت ایکٹیو اور بہت انرجیٹک ہے اور پیغمبر اس انرجی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو وہ جیسے بزرگ لوگ وہ کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ بچے نے خوب چکر لگائے بازار میں اور سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ بچہ نڈھال ہو گیا. پیغمبر نے اسے گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا, اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ بڑا اسٹیٹمنٹ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی و نام الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بے شک امام حسین علیہ السلام اس شجر طیبہ کا حصہ ہیں جس کو پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ شجر طیبہ جس کا تعارف قرآن نے سورہ ابراہیم میں کرایا, وہ شجر طیبہ جو کلمہ طیبہ کا محافظ ہے. اور امام حسین علیہ السلام اس شجر طیبہ کا جز ہیں, اس کی شاخ ہیں, اس سے نکلنے والا پھل ہیں. لیکن یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہیں, یہ وہ طاقتور جملہ ہے کہ حسین کے ذریعے سے قیامت تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ باقی رہے گا. آپ یہ دیکھیے یہ کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو نکل کر ایک اتنے جابر و ظالم حاکموں کے مقابلے پر ڈٹ جانے کی. کیا آپ ان بنی امیہ کی حکومت کو کھاڑ کر پھینک سکتے تھے؟ جناب علی مرتضیٰ
کو مسلسل ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بہت ہی زیادہ شکست و ریخت کا سامنا ہوا. کبھی صفین کا میدان جس طرح توڑا پھوڑا گیا اور پھر امام حسن علیہ السلام کو جن حالات میں بیعت پر مجبور کیا، صلح پر مجبور کیا گیا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے تھیں. تو آپ اتنے سے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کیا بنی امیہ کی سلطنت کو لڑ دیتے؟ نہیں. امام حسین علیہ السلام کا مشن یہ نہیں تھا. رمز قرآن از حسین مختم، جناب علامہ اقبال کا مشہور اسرار رموز بے خودی کے اندر وہ جو پوری 39 اشعار ہیں اس کے اوپر شہادت امام حسین علیہ السلام پر کہ حکومت اور اقتدار اور سماجیت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا تھا. اسلام نکل چکا تھا، روح اسلام غائب ہو چکی تھی. یہاں لوگ کہتے پڑھے جاؤ نمازیں، رکھے جاؤ روزے، لیکن حکومت کے معاملات میں اسلام کا اور قرآن کا دخل نہیں ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ قرآن اور اسلام کے دخل کی بازگشت کو زندہ کر دیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن دیکھیے نہ ماننے پر بھی ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں نا. دیکھیے خلاف اسلام کام ہو رہا ہے، دیکھیے خلاف قرآن کام ہو رہا ہے. ایک چیز کو زندہ کر دیا آپ نے، قرآن کو زندہ کر دیا، لا الہ الا اللہ کو زندہ کر دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک وعدے کے تحت نکلے تھے. وہ وعدہ جو پیغمبر اسلام نے اپنے اللہ سے کیا، سورہ کوثر، تم اطاعت کرو اور قربانی دو، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. ہم نے تمہیں نسل کثیر دی، انسان کی. اب کوثر کا مطلب کوئی نہر کرے، کوئی کنواں کرے، وہ اس کی اپنی عقل ہے، لیکن در حقیقت کوثر کا مطلب ہے ایک قیادت اور امامت انسانیت کی، لیڈرشپ. ہم نے تمہیں لیڈرشپ دی انسانیت کی، جس کے لیے دعا جناب ابراہیم نے کی تھی. وہ انسانیت کی قیادت اور لیڈرشپ نسل محمد مصطفیٰ کے اندر قیامت تک چلتی رہے گی. تو ہم نے تمہیں وہ قیادت دی، ہم نے تمہیں وہ امامت دی، وہ انسانیت کی لیڈرشپ دی. اب اس کی اتنے بڑا عہدہ جس کی طلب جناب ابراہیم نے ہاتھ پھیلا کر اپنے بارگاہ الہی میں کی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آ گئی. تو اطاعت کرو اور قربانی دو، یہ کس انڈیفینٹ ٹینس میں ہے؟ مسلسل اطاعت و قربانی کا سفر چلتا رہے گا. انا شانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کیا جو وعدہ پیغمبر علیہ السلام اپنے اللہ سے کر چکے تھے کہ تیرے نام کو اور تیرے شریعت کو اور تیری وحدانیت کی بازگشت کو قیامت تک ہم زندہ رکھیں گے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کیا. اس وقت آپ کی گردن کٹ رہی تھی اور شمر آپ کا سر سجدے میں تھا اور خنجر لیا آپ کی پشت پر کھڑا تھا. تو آپ نے گوشہ چشم، بے ہوشی کا عجیب عالم تھا، سارے جسم سے خون بہہ چکا تھا. آپ نے گوشہ چشم سے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ جملہ کہا، اللہ اکبر، الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اپنا وعدہ پورا. امام حسین علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہوا. آج لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جو صدائیں مسجدوں سے بلند ہو رہی ہیں، ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے اس دین کی بات کرتے ہیں. یہ سارا امام حسین علیہ السلام کا تو فعل ہے. اور خدا نے اپنا وعدہ جو پورا کیا باوجود کوشش کے، کتنی بڑی بڑی امپائرز آئیں اور جنہوں نے ذکر محمد و آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی، کوئی اس میں کامیاب ہوا؟ میں نے ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی، آپ دیکھیں گراس روٹ لیول کے اوپر، گراس روٹ جیسے فصل لگتی ہے نا، وہ گراس روٹ لیول پر وہ محبت کی فصل لگی تھی جو محمد و آل محمد سے عشق میں اور محبت. اور اس قربانی کا مقصد جو دین کی سربلندی تھا، آج بھی دین سربلند ہے، آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سربلند ہے. بریک ہوگی، بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. دین کی سربلندی کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا اور جو بڑی بڑی قربانیوں سے گزر کر جو ہے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اس میں بہت ساری وہ جو صبر و استقامت کی مثالیں دیتے ہیں، صبر کو آزمانے کی کوشش بھی کی گئی، مقصد سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی، منزل سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی. آپا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بار بار تنگ کیا گیا اور اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس پہ کیسے صبر سے رہے امام علی مقام؟ دیکھیے، جو کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ کوئی نیجک ریئیکشن میں نہیں ہوا. اس کی کم از کم 30 سال سے اس کی جڑیں اندر ہی اندر پھیل رہی تھیں. اور کون سی ہراسمنٹ تھی جو نہیں کی گئی،
اور یہ ہراسمنٹ کوئی کم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا؟ پھر یہ ہراسمنٹ کہ آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے قریب ان کے قبر کے پاس دفن نہیں ہونے دیا گیا، جنازے پہ تیر چلائے گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں گزارا کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے، ان کے خاندان کے چاہنے والوں، ان سے دوستی رکھنے والوں، ان کے ناموں پر نام رکھنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ڈھونڈا جاتا تھا چن چن کے کس کا نام علی ہے، کس کا نام حسن ہے، کس کا نام حسین ہے، بس اسے قتل کر دو. تو کوئی ریزن نہیں، صرف نام رکھنے پر. تو ایک طویل تاریخ ہے کہ یہ نام لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سچویشن کے اندر سروائیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خاموش ہو کر بیٹھے رہے؟ نہیں، آپ کی جو جدوجہد تھی آپ نے اس کی جڑیں ڈالنی شروع کر دی. ایک 61 ہجری میں واقعہ ہوا نا، 56 ہجری میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہو چکا تھا، اور مروان جو گورنر تھا مدینہ کا، وہ مسجد نبوی میں یزید کی گورنری کا اعلان کر رہا تھا. تو اس پہ عبد الرحمن بن ابو بکر، جناب ابو بکر کے صاحبزادے جناب ام المومنین جناب عائشہ کے بھائی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر شور مچا دیا کہ یہ کون سا قیصر و کسریٰ کا نظام ہے؟ یہ تو پیغمبر علیہ السلام نے نہ ایسی سنت کو کہا کہ، اور نہ تم نے، ہم کسی خلیفہ نے اپنے اس طرح جانشین مقرر نہیں کیے. جناب ابو بکر نے ہمیں نہیں کیا، جناب عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں کیا، تم کیسے؟ تو آپ یہ دیکھیے اس کی سزا میں وقت کی حکومت نے انہیں قتل کر رہا ہے. جناب ام المومنین جناب عائشہ کو بہت اس بات کا خلق تھا کہ ان کا بھائی کن حالات میں قتل کیا گیا. پھر ایک جناب ام المومنین جناب عائشہ نے تھوڑی ریزسٹنس شو کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر کے اس حصے میں تھی کہ ان کی اب زیادہ وہ ایک فورسفل ان کی آواز نہیں رہی تھی. تو لہٰذا اسے بھی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک گمشدہ گوشہ ہے کہ کس طرح وہ آواز کو غائب کیا گیا. اس پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ کیسے وہ خاموش کی گئی. اچھا، پھر امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب عبداللہ ابن عمر تھے، تو وہ عبداللہ ابن عمر کی بھی کوئی اس وقت سے نہیں ہوئی، یا ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ بڑھ کر بات کر سکتے تھے. تو ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات ہی رہ گئی تھی جس کے اندر یہ کیپیسٹی تھی اور یہ حوصلہ تھا کہ وہ جبر اور ظلم کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرے. دیکھیے، اگر صلح امام حسن علیہ السلام نہ ہوتی نا، اور شرائط صلح نہ لکھی جاتی جو امام حسن علیہ السلام نے خود لکھی تھی، اور لیٹر پیریڈ پر اس کی وائلیشن نہ ہوتی، تو کربلا کے لیے جواز نہ بنتا. وائلیشن آف دیٹ پیس ٹریٹی جو امام حسن علیہ السلام اور حکومت وقت کے درمیان ہوئی، اس کی وائلیشن نے جواز پیدا کیا کربلا کا. اور پھر امام حسین علیہ السلام 58 ہجری میں، 56 ہجری میں یہ اعلان ولی عہدی ہوتا ہے، 58 ہجری میں آپ حج پر گئے، اور مقام منی اور موقع منی میں آپ نے 1000 ایلیٹس کو بائی انویٹیشن بلایا. اور اس کے بعد آپ کی وہ معرکۃ الآراء تقریر ہے جسے انجمن مکہ کی تقریر کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے ان کو بہت ریپریمنٹ کیا، بہت ڈانٹا، اور کہا کہ تم پر ذمہ داری تھی امت کے امور کی اصلاح کرنے کی، لیکن تم نے اپنی آسان پسندی کے لیے ظالموں کے ہاتھ میں عنان اقتدار دے دی، اور اپنے پرکس اور پرکوزٹس کے چکر میں لگے رہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. یہاں تک کہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ جو آواز مخالفت اور ظلم کے خلاف بلند ہوتی ہے وہ سر اپنے کندھے پر قائم ہی نہیں رہتا. شہروں میں بھیک مانگنے والوں کی ایک ایسی فصل تیار ہو چکی ہے کہ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ابرو کا سودا کر رہے ہیں، اور بندگان خدا غلام بن گئے، اور مال خدا جو کھلونا بن گیا. ایسے میں تم اپنے اللہ سے جنت کی آرزو کرتے ہو، لیکن تم نے خدا کے لیے نہ اپنے مال کو خرچ کیا، نہ اپنی جان کو خرچ کیا. تم کس جنت کی آرزو کر رہے ہو؟ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے میں مقابلہ چاہتا ہوں تاکہ یہ ظلم کے دور کو ختم کیا جائے. پھر آپ نے ایک دعا ارشاد فرمائی اپنے اللہ کی بارگاہ میں، جو آپ نے ایک طویل تقریر ہے آپ کی یہ انجمن مکہ کی، 58 ہجری انجمن مکہ. تو آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے سارے مجمع کے سامنے کہا، پروردگار، میں نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہا کہ میرا مقصد اپنی تعریف بیان کرنا ہے، میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کے راستوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں. دیکھیے کیا امپاورمنٹ آف ویمن ہے. جناب رسول خدا جناب خدیجہ کی امپاورمنٹ، جناب فاطمہ زہرا کی امپاورمنٹ، بے شک، اور پھر جناب زینب کبریٰ کی امپاورمنٹ، بے شک. نبی آپ بھائی کے ساتھ سائی کی طرح ہیں، اور قافلہ تیار کرنے سے، مدینے سے نکلنے سے، سارے راستے مشورے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قریب ہیں. لیکن نویں محرم کی شام کے جب سائے بڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خطرے سے خالی نہیں تھا، خیمے سے باہر بیٹھے ہیں. تو
اور ہاتھ تلوار کے اپنے گھٹنے پر ٹیک کر اور تلوار گود میں ہے اور آپ کسی گہری سوچ میں ہیں یا نیند میں ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں اور آپ نے سامنے سے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے شارپنیس آف مائنڈ کہتے ہیں نا اس کو, اور یہ بہت بلا کے انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سچویشن کو گیج کرتے ہیں. آپ نے اسی وقت اپنے بھائی کو آواز دی, بھائی نے آواز نہیں سنی, وہ ایک اور دنیا میں تھے. یہاں تک کہ آپ نے شانہ جھنجھوڑا اور کہا دیکھو حسین سامنے سے لشکر آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس لشکر کو دیکھا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ریجیکشن, پرواہ ہی نہیں کی, اور بہت پیار سے اپنی بہن سے کہا کہ بہن میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. آپ یہ دیکھ, پھر بہن نے کہا کہ وہ لشکر آ رہا ہے. تو انہیں 9 محرم کو جنگ شروع کرنا چاہتے تھے, امام حسین علیہ السلام نے پھر اس جنگ کو ٹالا. آپ یہ دیکھیے کہ جناب زینب کبریٰ کا جو پارٹیسپیشن ہے اس جنگ کے اندر. امام حسین علیہ السلام جب تک قتل نہیں ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں وہ تمام اختیارات تھے. قتل کے لیے جب آپ نکل رہے تھے میدان کے لیے تو آپ نے سارے اختیارات اپنی بہن کے سپرد کر دیے. آپ معمولی بات سمجھتے ہیں, دین پیغمبر علیہ السلام کے اس بڑے مشن کو اور شہادت کے بڑے پیغام کو آپ نے جس کے حوالے کیا وہ آپ کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ ہے. دیکھیے شہید ہو جاتے امام حسین علیہ السلام, کربلا کے دشت میں یہ خاک اور خون میں لاشیں گم ہو جاتے, گھوڑے دوڑ چکے تھے, سر کٹ چکے تھے, کوئی ان کا پیغام رسانا ہوتا اگر جناب زینب اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کی شریک نہ ہوتی. شریکت الحسین اسی لیے آپ کو کہا گیا. بہت اہم بات جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام فرمائی وہ آپ نے کوفے اور کے دربار و بازار میں تقریریں کر کے ظالموں کے خوف و کوفے والوں کے دلوں سے نکال دیا. اور چند ہی عرصے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ توابین کی جو موومنٹ شروع ہوتی ہے, ریپینٹرز کی, 4000 آدمی اٹھ کر یزید کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جناب زینب کبریٰ کے ان تقریروں کا کمال ہے کہ آپ نے کہا کہ تم ان غلام زادوں اور ان کے جن کے باپوں کا پتہ نہیں ان سے خوف کھا کے اور نبی زادے کو تم نے قتل کروا دیا, اس کی حمایت کے لیے تم کھڑے نہ ہوئے. اور جب ابن زیاد نے کہا کہ کیا اچھا ہوا اللہ نے تمہارے بھائیوں کو قتل کرا دیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو سوائے خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں, اللہ نے میرے بھائی کو مقام شہادت تک پہنچا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے دلوں کو آمادہ کیا کہ اللہ کی اطاعت میں سر دینا ایک بہت عظیم بات ہے اور ظالموں کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہونے سے زیادہ سعادت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے الفاظ کے مطلب کو تبدیل کر دیا, آپ نے خوف کے اس مطلب کو جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا اس مطلب کو نکال کر باہر کردار کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے اور کچھ ذکر کریں گے کہ میدان کربلا میں بچوں کا کیا کردار رہا, بچوں نے کیا منظر بچوں کا دیکھنے میں آیا. بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جب ذکر ہو رہا ہے کربلا کے میدان کا, جب ذکر ہو رہا ہے بڑی بڑی قربانیوں کا, تو ان قربانیوں میں بچے بھی پیش رہے. میرے پاس وقت صرف 3 سے 4 منٹ ہے, آپا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیے ایک بچہ جناب امام حسن علیہ السلام کا ہے, جناب قاسم, جو امام کی شہادت کے قریب پیدا ہوا تھا. 11 سال کی مشکل سے اس کی عمر ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے سارے دوستوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور کوئی نہیں گیا, پھر آپ نے سب کو کہا کہ شہادت کی تیاری کرو. تو سب چلے گئے خیمے سے باہر آپ کے, تو وہ بچہ کھڑا رہ گیا. تو اس نے پوچھا چچا میرا نام بھی ہے کل کسی فہرست شہیدوں شہادت میں؟ تو آپ نے کہا ہاں قاسم تمہارا نام ہے. تو بچہ بہت خوش ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ قاسم تمہیں موت کیسی لگے گی؟ تو کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی. آپ یہ دیکھیں کہ 11 سال کے بچے کا یہ ولولہ تھا. ایک جناب مسلم بن اوسجہ صحابی رسول تھے, ان کا بیٹے کی تاریخ تذکرہ کرتی ہے. وہ بچہ بھی کم عمر تھا اور جب وہ میدان میں نکلا تو اس کے قد سے بڑی تلوار تھی جو زمین پر خط کاٹتی جاتی تھی. ہر شہید میدان میں آیا, اس نے اپنا تعارف کرایا. اس نے جب اپنا تعارف کرایا تو یہ کہہ کر کرایا کہ میں حسین ابن علی کے غلاموں میں سے غلام. اللہ بچے کا حال. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بچہ ہے اس شہادت کربلا کا وہ ہے جناب علی اصغر. امام حسین علیہ السلام نے آواز لگائی, 6 مہینے کا بچہ آپ لے کر آئے کربلا. جب آپ نے آواز لگائی, آخری شہید تھے آپ, کوئی باقی نہیں رہا تھا. حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے؟ تو خیمے سے شور اٹھا. آپ پلٹ کر آئے اور آپ نے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں بھی نہ رو. کہا نہیں علی اصغر. جھولے سے گر گیا. 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو باپ کی آواز سن کر جھولے سے گرایا کہ ابھی آپ کا ایک ناصر و مددگار تو موجود ہے, یہ آپ کیسی آواز لگا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور پانی کے پلانے کے
ایک راہ کے ذریعے سے آپ اسے میدان کربلا میں لے گئے. جنہوں نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا تھا, کیا وہ جناب علی اصغر کو پانی پلا دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن جناب علی اصغر کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ تلوار نہیں تھی, تیر نہیں تھا, گھوڑا نہیں تھا, باپ کی گود میں سوار تھے. ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ان کی گردن اور ان کی پیاس تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے جب سوال آپ کیا اور بچے کو زمین پر لٹا دیا تو سارے ہزاروں فوجیوں نے دیکھا کہ دہکتے ہوئے پتھروں کے اوپر جس طرح بچہ وہ مچل رہا تھا اور فوج منہ پھرا پھرا کر رو رہی تھی. تو عمر سعد کو کہنا پڑا حرملا کو اختہ کلام الحسین, کلام کو قطع کر امام حسین علیہ السلام کے, فوج بفر جائے گی, بھاگ جائے گی. آپ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور آپ نے بھی اپنے بچے سے سوال کیا اور کا حکم دیا کہ حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت کو تمام کرو. 6 مہینے کے بچے نے باپ کے اس کلام کو ایسا اخذ کیا, اس نے سوکھی زبان باہر نکال دی. بس سوکھی زبان کا باہر نکلنا تھا. امام حسین علیہ السلام کی مظلوم شہادت کی سرٹیفیکیشن ہو گئی. حرملا نے تیر نکالا. کون سا تیر؟ ایک پہلو کا نہیں, 3 پہلو کا تیر جو اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی گردن پر مارا جاتا ہے. وہ تیر اس نے جناب علی اصغر کے ننھے سے گلے پر چلایا. 6 مہینے کا معصوم بچہ وہ تیر سے, اور تیر پھر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا. یہ وہ شہادت ہے کربلا کی جسے مظلومیت کی معراج کہتے ہیں, جسے اطاعت الہی کی معراج کہتے ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس چھوٹی سی لاش کو رکھ کر کہا, ہاتھ کو میں اٹھا کر, پروردگار میں نے اپنا ہر سرمایہ تیری بارگاہ میں خرچ کر دیا, اس لیے کہ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں. اور امام حسین علیہ السلام اس شہادت کے ذریعے سے اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کے ذریعے سے راضیتاً مرضیہ کی منزل پر پہنچے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوا. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں کہتی ہوں کہ بچوں کے حوصلے, بچوں کی ماؤں کے حوصلے, جناب قاسم کی ماں کا حوصلہ اپنے بیٹے کو خود لے کر آئی. مسلم نے اوسیجہ قتل ہو چکے تھے, ان کی بیوی کا حوصلہ, جناب زینب کے بیٹے شہید ہوئے, کس بھی بیوی کے بچے نہیں شہید ہوئے. اور جناب ام رباب نے امام حسین علیہ السلام سے, جناب علی اصغر کی والدہ نے صرف اتنا پوچھا کہ فرزند رسول کیا اتنے چھوٹے بچے بھی جنگ میں قتل کر دیے جاتے ہیں؟ تو جناب ام رباب تاریخ کی وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے کم عمر بچے کی شہادت ذبح عظیم کے عنوان کے تحت پیش کی, جس نے اس ذبح عظیم کی کرنوں کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا. بے شک اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس رہے ہیں